गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन फरवरी 2024 के इंतखाबात की कार्बन कॉपी हम इसको कह सकते हैं। कल एक बार फिर रिजल्ट रोके गए और फिर नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच को 78,702 के वोट के साथ कामयाब करार दे दिया गया। फॉर्म 47 के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन 39,018, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा 6,832 वोट्स हासिल कर सके हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ाम आयद किए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में धांधली का नहीं बल्कि बेशर्मी का मुजाहरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर जिस जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है उसके लिए कंडेम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से ROs को जबरदस्ती उनसे रिजल्ट्स लिए गए, जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को पैसे देने की वीडियो बनाई गई और जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पैसे लेने से इनकार किया उनको न सिर्फ वहाँ पर टॉर्चर किया गया बल्कि उनसे फोर्सफुली वहाँ पर फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। इसकी मुजम्मत मैं नहीं समझता कि काफी है। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का स्टांस बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी ने समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया है। नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तस्लीम करता हूं कि लोगों ने नून लीग का साथ देने की वजह से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए। उन्हें भी देखिए। एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। हमारी अंदर एक कंफ्यूजन थी लोकल लेवल, क्योंकि हमने सिस्टम को भी बचाना है। सिस्टम को बचाने की कंफ्यूजन, हमारे बयानिए की कंफ्यूजन, क्योंकि नून लीग का जो नून लीग के सलाम भी लेता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है, उनका वजीर आजम बनाया है और जो आज बातें करते हैं जो वजीर है वो भी हमारे वोटों से हैं, जो हमें ताने देते हैं। यकीनन अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन पंजाबी के अंदर ना चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, पैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए। मुस्तफा नवाज खोकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं, उसकी क्या सपोर्ट बेस है पंजाब में, कितनी है, ख़त्म हो गई, वो भी जानते हैं। इस इलेक्शन में जो चंद साहब कह रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं कि नून लीग को सपोर्ट करने की वजह से वोट नहीं मिला? जी शुक्रिया। मैं दो बातें इस ज़िमन में कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कराने की अब जरूरत ही क्या है। जो हमने 2024 के इलेक्शनों में देखा, जिस तरीके से 9 फरवरी को इलेक्शंस के रिजल्ट्स चेंज किए गए, फॉर्म 47 इशू किए गए, तो मुझे अब समझ नहीं आता कि ये करोड़ों रुपए इलेक्शन के प्रोसेस पे इलेक्शन कमीशन को खर्च करने की जरूरत क्या है, और अगर नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो अरबों उन पे खर्च करने की जरूरत क्या है, जब आपने फॉर्म 47 देकर सारा प्रोसेस ही बेमानी कर दिया है। तो पैसे बचाएं, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दिया करे, और उसके बाद आपको पता है कि जो इलेक्शन पिटिशंस हैं वो अभी तक पेंडिंग है। आपने कानून बदल दिया। आपने पहले कानून के अंदर था कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कुछ महीनों में ही इलेक्शन पिटिशंस का फैसला करेंगे। वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज साहिबान नहीं होंगे ताकि उनको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। ये तमाम कवानीन भी बदल दिए गए। तो अब एक बेमायनी सा प्रोसेस है, ना इसमें हिस्सा लेने का फायदा है। बेहतर तो यही है कि पैसे बचाए जाएं और किसी और बेहतर चीज में खर्च किए जाएं, और इलेक्शन कमीशन बस अनाउंस कर दिया करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सजेशन दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौकफ कि हमने क्योंकि नून लीग को सपोर्ट किया इसलिए लोग हमें वोट नहीं डालते, इसके ऊपर मैं फरिया ये कहूंगा कि देखें, ये बात किसी हद तक काफी ठीक है कि नून लीग के साथ एक ताल्लुक की वजह से, पॉलिटिकल अलायंस की वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन मेरी नजर में इससे बढ़कर जो दोनों पार्टीज को नुकसान हुआ है, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, कि जिसकी वजह से हम आज देखते हैं कि इनका वोट कोलैप्स हो चुका है और ये एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे ही खड़े हैं। उसके पीछे बड़े चेंजेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दहाइयों में रूनुमा हुए।
اس میں ایک ڈیموگرافک چینج ہے. 64% آف پاکستان ہم سب جانتے ہیں, 64% پاکستان 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے, اور ان جماعتوں کے پاس اس ووٹ بینک کو ٹیپ کرنے کے لیے, اس ایج گروپ کے لیے کوئی نیریٹو نہیں ہے, کوئی گفتگو نہیں ہے. یعنی کہ میں آپ کو اپنی اگزامپل دے کر بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ پر تاریخی طور پر درست ہے, اور کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے شہید بی بی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ایک بڑی لازوال داستان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ضمن میں قربانیوں کے حوالے سے. لیکن اگر آپ آج کے نوجوان کے سامنے وہی باتیں رکھیں گے تو وہ شاید اس کو اپیل نہ کریں. اس کے لیے آپ کو گفتگو اپنی بدلنی پڑے گی, آپ کو وہ گفتگو کرنی پڑے گی جو وہ سننا چاہتا ہے, جو اس کے مفاد کی ہے. وہ گفتگو بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی. اور دوسرا ایک بہت بڑا چینج جو پاکستان میں ہوا ہے ان دا لاسٹ 2 decades, وہ ہے اربنائزیشن. میجورٹی پاکستان جو ہے, اور اسپیشلی آپ کا جی ٹی روڈ آپ دیکھ لیں, آپ اس راولپنڈی سے شروع کریں اور غالباً ملتان تک آپ کو راستے میں اب کوئی شہر آپس میں جڑ چکے ہیں, آبادیاں مل چکی ہیں, جو گاؤں تھے وہ قصبوں میں بدل چکے ہیں, اور جو قصبے تھے وہ شہروں میں بدل چکے ہیں. تو تیزی سے اربنائز ہوتی ہوئی جو سوسائٹی ہے, جو ووٹر بیس ہے, اس کی ڈیمانڈز الگ ہیں. وہ نہ پیٹرنیج پالیٹکس کی طرف دیکھتا ہے, نہ برادریزم کی طرف دیکھتا ہے. وہ ایک ڈفرنٹ طرز سے اب سوچنے کا عادی ہے. تو میرے خیال سے ان 2 ریالٹیز سے یہ 2 جماعتیں جو ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, یہ آؤٹ آف ٹچ ہو چکی ہیں لوگوں سے, اور یہ ایک کانسیکوینس ہے جو نظر آ رہا ہے. باقی یہ جو الیکشنوں کے اندر سمڑیال میں 78,000 ووٹ لے لیے, یا 2024 کے الیکشنز میں ووٹ لے لیے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ووٹ کیسے حاصل کیے گئے, یا 2024 میں بھی کیسے حاصل کیے گئے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. سو ملک صاحب, ایک تجزیہ حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی کیا ہے, وہ ذرا دیکھیے. اس پولیٹیکل پارٹی کو ماسوا امپائر کے ساتھ مل کے کھیل ہی نہیں سکتے. یہ جب کھیلے ہیں امپائر کے ساتھ مل کر کھیلے ہیں. انہوں نے الیکشن جو ہے وہ رگ کیے ہیں. انہوں نے تاریخ کی بدترین دھاندلی 2024 کے اندر ہوئی, میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے. جس الیکشن کمیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے, جو اپنے آفس میں بیٹھ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھے بنا یہ بات کہتا ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جانبدار ہے, اور فارم 47 کا وہ حصہ ہے, وہی 47 بناتے ہیں اور بدنام ہمارے اداروں کو کرتا ہے. ملک صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ ان الیکشنز کے حوالے سے, دھاندلی ہوئی ہے یا محض الزامات ہیں؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اتنی درست بات نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ مکمل دھاندلی ہوئی ہے شاید یہ بھی حقیقت کے قریب نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کوئی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ اس کا فراڈ لگ رہا ہو اور اس نے ووٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی ہو؟ میرا نہیں خیال آج تک. میں نے بھی بڑے الیکشنز دیکھے ہیں, الیکشن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور ان الیکشنز میں حتیٰ کہ ہم تو اس قسم کی قوم ہیں کہ آپ میرے خیال میں اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں, مصطفیٰ بھائی بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف عام ووٹرز, جنرل الیکشنز, آپ کی بار ایسوسیشن جہاں پڑھے لکھے وکلاء ہوتے ہیں, آپ کے پریس کلب جہاں پڑھے لکھے دانشور طبقہ ہوتا ہے, وہاں ووٹ ڈالنے کے بعد باہر نکل کے ہر بندے کو کہہ رہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہی ووٹ دیا ہے. ملک صاحب, if you allow me, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مصطفیٰ صاحب, یہ تو دوسرے کا رائٹ لے کر چلے گئے تھے. انہوں نے تو خود کہا تھا میں نہیں جیتا, دوسرا جیتا ہے. یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, میں مجموعی آپ کی سیاست کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی مجموعی سیاست کے اندر کیا آپ یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو باہر نکلنے کے بعد یہ بات کہیں کہ میں نے فلاں امیدوار, جو امیدوار ملتا ہے کہتے ہیں میں نے تمہیں ووٹ دیا ہے. یہ ہمارا اخلاقی یہ اتنا انٹرسٹنگ انالیسس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں, پی ایم ایل این کو دے رہے ہیں, وہ باہر آ کے پی ٹی آئی کو ایسے ہی لارے لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور جس کا ذکر ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کہ بڑی کوئی تبدیلی آ گئی ہے, یہ ینگ نسل بہت تبدیل ہو گئی ہے اور یہ بڑے چیزوں کو, بیانیے کو سمجھ رہی ہے. میرا ذاتی طور پہ میں ہلکا سا ان سے اختلاف کروں گا, کوئی ہمارے یہاں کو بیانیے کی طاقت نہیں ہوتی. آج ہوا چل رہی ہے کسی اور طرف کی, کل کوئی نیا چورن بیچنے آ جائے گا, یہ اس طرف چلنا شروع ہو جائیں گے, کل نیا چورن کو بیچے گا, یہ اس چورن کی طرف چلے جائیں گے. مجموعی طور پہ ہم کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل جو ہے ہمارے اندر میچورٹی آج بھی نہیں ہے.
ابھی جس کا ذکر ابھی آپ کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ختم میں نے اور آپ نے کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کیا ہے. نہ یہاں کے تنظیم ہے، نہ پارٹی نے یہاں کو ورکنگ کی، نہ پارٹی اپنے لوگوں کو یہاں پہ ساتھ لے کے چلی. آہستہ آہستہ پارٹی ختم ہوتی چلی گئی. اور اگر آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کمپیریزن کرنے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی ہم شاید صحیح فیصلہ نہیں کریں گے. مسلم لیگ نواز کو آپ آج کے بالکل اتنی پاپولیرٹی نہیں ہوگی، لیکن ایک ایک گلی ایک محلے میں جا کر دیکھ لیجئے، اگر آپ کو ان کو 10 مخالف ووٹ ملیں گے، 6 ان کے حمایتی بھی ملیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بالکل صفایا اس طرح سے ہو چکا ہے جیسے پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے. یعنی یہ ضرور ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ جانے کے بعد، اور یا عمران خان صاحب کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے بعد، یا عمران خان صاحب کی اقتدار میں سے نکلنے کے بعد جو انہوں نے ایک امریکہ ملک صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کا کتنا صفایا ہوا ہے جب آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئیں گے ہی نہیں؟ میں آپ کو سمبڑیال کے الیکشن کی مثالیں دے سکتا ہوں. میں جس سمبڑیال کے الیکشن میں لوگ باتیں کر رہے ہیں جی بہت بڑی دھاندلی ہوگی، میں آپ کو 10 گاؤں میں لے جا سکتا ہوں جہاں پولنگ اسٹیشنوں پہ مسلم لیگ نون واضح برتری سے جیتی ہے. وہاں کوئی دھاندلی والا چکر نہیں ہے. وہاں دوسرا مخالف امیدوار بھی یہ بات کہے گا کہ جی ہاں ہمارا گروپ یہاں سے آ رہا ہے، دوسرا مخالف گروپ جیتا ہے. 10 پولنگ سٹیشنز آپ کہہ رہے ہیں، ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں سے 10 جن کو میں جانتا ہوں، یہ جو میرے جاننے والے لوگ ضرور ہوں گے ملک صاحب، بٹ واٹ ڈفرنس ڈز اٹ؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں ہر جگہ پہ صفایا ہو چکا ہے فلاں سیاسی جماعت کا اور کوئی ایک ہی سیاسی جماعت بچی ہے. بہت سے ایسے حلقے موجود ہیں جہاں آج بھی چلیں 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، جتنی جو کیا گیا، یا 2024 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فارم 47 کی گورنمنٹ بنی ہے، وہاں پہ بھی آپ جا کے جینوئن فارمز نکال کے دیکھ لیجیے. اگر کہیں دھاندلی بھی ہوئی ہے تو 90,000 ووٹ لینے والے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. بٹ 2018 سے 2025 تک پروگریس ہونی چاہیے یا ہمیں بالکل ہی پیچھے کی طرف؟ یہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. آپ کے سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک پیج کی وجہ سے بہت سے مسائل آپ کے یہاں پیدا ہو چکے ہیں. ہر سیاسی حکومت چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مرضی کی ہو، وہ اسے اقتدار میں لے کر آئے. یہی عمران خان صاحب کی خواہش تھی، یہی آج کی حکومت کی خواہش ہے. اور جو لوگ بھی چند ایک کو چھوڑ کے، جو لوگ بھی ٹی وی پہ چینلز پہ بیٹھ کے صبح شام للکار رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. آج بھی مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، آج بھی جا کے کہتے ہیں ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے، آج بھی کہتے ہیں ہمیں الیکشن جتوایا جائے. تو پھر ایسی سیاست میں اس قسم کے نتائج ہی ہوں گے، اس قسم کی سیاست ہوگی. سیاسی جماعتوں نے خود اپنے آپ کو اس صورتحال پہ پہنچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی. اس ملک کے اندر مقتدرہ نے زیادہ اپنے پاؤں جما لیے اور سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط نہ بنا سکی. اس لیے کہ دیکھیں نا، ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جناب کہتے ہیں جی یہ تو دھاندلی والے ہیں، ہم دھاندلی والے نہیں ہیں. پھر کراچی کے الیکشن پہ بات کر لیں، پھر سندھ کے الیکشن پہ بات کر لیں. یعنی یہ جو ڈرامہ چلتا آ رہا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنا ٹرسٹ نہیں رہا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. پھر ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جاتی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بخوبی اندازہ ہے کون سی سیاسی جماعت جو ہے اس کا لیڈر ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہاں بات ہی نہیں کی جا سکتی. اگر تھوڑا بہت کو برداشت کرنے والی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، جہاں چودھری اعتراض حسن صاحب کو آج بھی برداشت کر لیا جاتا ہے، ورنہ تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی اندازہ کریں کہ تحریک انصاف جیسی جماعت جیل میں بیٹھ کے عمران خان صاحب تحریک کی قیادت کریں گے، پارٹی کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. کسی برسٹل گور اگر اتنی برداشت ہوتی تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں شاید وہی ہوتے. لیٹس آسک مصطفیٰ صاحب پہ بریک پہ جانا ہے. یہ پیپلز پارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹالرنٹ ہے؟ دیکھیں کسی بھی جماعت میں ہمارے ہاں اس طرح کی انٹرنل ڈیموکریسی تو ہے نہیں. یہ بات تو ملک صاحب کی بالکل درست ہے. جماعتوں کے اندر اختلاف رائے کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس کانورسیشن جس کانورسیشن سے یا جو عمل اختیار کرنے سے ملک کے اندر آلٹرنیٹ لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے، اس کانورسیشن میں بھی یہ جماعتیں انٹرسٹڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوکل گورنمنٹ الیکشنز اٹھا لیں، اسٹوڈنٹس یونینز اٹھا لیں، تو یہ وہ نرسریز ہیں کہ جہاں سے نئی قیادت ابھرتی ہے، لیکن ایک جماعتوں کے اندر بھی ایک جمود کی کیفیت ہے. جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جگہ کوئی اور لے، اور جماعتیں اصول سے بھی ہٹ چکی ہیں، نظریے سے بھی ہٹ چکی ہیں. You don't really know what a political party stands for today. یہ تو ہمارے پولیٹیکل نظام کی حقیقت ہے، اور شاید انفارچونیٹلی اسی وجہ سے بہت حد تک سیاست بھی بے معنی ہوتی جا رہی ہے.
کہ اگر وہ عام آدمی کے ایشوز سے ہٹ جائے گی, اگر وہ کسی اصول یا نظریے پہ کھڑی نہیں ہوگی اور صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی, تو پھر عوام میں بھی الٹیمیٹلی سیاست سے دوریاں پیدا ہوں گی, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے فرنٹ پر دو اہم خبریں ہیں. تحریک انصاف کے بانی نے چوتھی بار بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا. یقیناً یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ان کے کرٹکس کو بہت موقع مل رہا ہے تنقید کرنے کے لیے. دوسری طرف پی ٹی آئی پھر سڑکوں پہ آنے کی تیاری کر رہی ہے. لیٹس واچ بہتر علی ظفر نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں, گلیوں میں آئیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں گا یہاں سے جیل سے ایز چیئرمین, میں ڈیل کروں گا اس کے ساتھ, اور یہ جو جتنی کارروائی اور موومنٹ ہے وہ اب میری ڈائریکشن کے نیچے ہو. سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے. انہیں بھی دیکھیے. قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, وہاں حالات ہماری طرح کے تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیں, کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوں گے. ایک اور اہم خبر تھی کہ پارٹی تحریک انصاف سے پاکستانی نژاد تاجروں کی ملاقات ہوئی ہے. ایسے ہی ایک پاکستانی تاجر تنویر احمد نے بانی سے ایک ملاقات کا احوال ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں مرتضیٰ علی شاہ, ان کو بتایا. لیٹس واچ دیٹ. نسمہ ملک صاحب, جو آپ بات کہی گئی کھل کر, علیمہ خان صاحبہ نے بھی کنفرم کیا کہ بانی تحریک انصاف کو 3 آفرز کی گئیں, 3 سال کی خاموشی, 26ویں ترمیم کو تسلیم کرنا اور 9 مئی پر معافی مانگے. یہ آفرز ہوئی تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو آج تک کوئی آفر کی گئی ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے جتنی کوششیں کی گئی ہیں, میرا خیال ہے ان کو کوئی مثبت جواب آگے سے نہیں ملا. اگر یہ آفر ہوتی اور عمران خان صاحب اس کو زیر بحث لاتے تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ضرور مل جاتا. میرے خیال میں پی ٹی آئی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی آفرز کی جا رہی ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے آپ بنی گل آرام سے بیٹھ جائیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے. اس کے بعد پھر چند روز بعد ہی عمران خان صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ابھی 3 روز پہلے ہی علیمہ خان صاحب کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب وہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ہم یعنی اگر وہ جو چاہتے ہیں ہم عمران خان صاحب سے جا کے جیل میں بات کریں گے, ہم انہیں منا لیں گے, لیکن ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے چاہتی ہے اور وہ ساری چیزیں خان صاحب کو بتا دی گئی ہیں تو پھر علیمہ خان صاحب یہ بیان کیوں دے رہی ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کی جا رہی. میرے خیال میں ایک سیاسی بیانیہ ہے جس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جی کہ وہ کسی صورت بات چیت نہیں کرنا چاہتے, انہیں آفرز دی جا رہی ہیں, وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو خاص طور پہ ابھی تازہ ترین جو احتجاج کی کال ہے یہ ایک بکھراہٹ کا نتیجہ ہے. آپ مجھے بتائیے عید کے بعد محرم میں کے بعد گرمی, شدید گرمی, کیا احتجاجی تحریک چلنے کا یہ موسم ہے؟ اوکے, احتجاجی تحریک پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک الائنس کی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی, کوششیں بھی کی اس میں, آپ نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی, لیکن اگر پی ٹی آئی جو کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی, وہ بات چیت کی بھی آفر کری ہے, کہیں پہ ڈیل کی خود ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں آفرز بھی ہوئی ہیں اور سڑکوں پہ آنے کی بھی تیاری ہے, تو کہیں لگ رہا ہے کہ یہ الائنس نظر آ رہا ہے آپ کو یا اکیلی ہے اس وقت پی ٹی آئی؟ وہ کیا شعر ہے جی کہ ہم ہوئے, تم ہوئے یا میر ہوئے, سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. تو یہاں پر سیاست تو بس صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی طریقے سے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں. آپ نے ذکر کیا ابھی بہت زیادہ یہ جو گفتگو ہے اس کے اندر میرے پاس تو کوئی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں فرینکلی کہ کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. یہ سب اسپیکولیٹو گفتگو ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ذرائع سے خبریں چلتی ہیں اور ہمیں پھر ان کی تصدیق کرنے کا کوئی
ایسا ہے نہیں کہ ہم تصدیق کر پائیں. لیکن ایک چیز جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں, جو صاحب, میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن وہ شاید امریکہ سے آئے اور یہاں پر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی گئی, اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک بل جمع کرایا گیا ہے وہاں پر, جو بل تحریک انصاف obviously اوورسیز کے اندر ایک ہم سب کے علم ہے کہ ایک کافی مقبولیت رکھتی ہے وہاں پر. جو اوورسیز یو ایس سٹیزنز ہیں انہوں نے اس بل کو نہ صرف ٹیبل کرایا بلکہ کمیٹی سٹیج تک پہنچا دیا. تو اب یہاں پر یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ایک تو اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہے, اور جو مخصوص حالات پیدا ہوئے ہیں ان مخصوص حالات میں انڈیا اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی obviously اس کو ایک لیوریج کے طور پہ ضرور یوز کر رہی ہے, اور پھر احتجاج کی کال دینا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم ایک لیوریج حاصل کریں جس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کا آغاز کیا جا سکے. بٹ دا پوائنٹ از یو سی کہ اگر یہی لیوریج آپ نے صرف اسی مقصد کے لیے اختیار لینا ہے تو شاید یہ کوئی اچھی پالیٹکس نہیں ہے. آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ جو جماعتیں حکومت کے اندر بھی بیٹھی ہیں, آپ کے ان سے لاکھ اختلافات ہوں لیکن آپ ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں, اور گفتگو کا آغاز کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے جو جماعتیں حکومت میں بھی ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں, چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہاں پر بھی ایک بہت بڑا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سیاست بہت پیچھے چلی گئی ہے. تو ہمیں اگر سیاست کو بھی ریسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے تمام جماعتوں کے درمیان اس سویلین سپیس کو واپس لینے کے لیے کانورسیشن کی ضرورت ہے. لیکن تحریک انصاف ایڈمنٹ رہی ہے کہ وہ کسی اور اسپیشلی جو جماعتیں حکومت میں ان کے ساتھ قطعاً گفتگو نہیں کرے گی, اور بضد ہے, مؤثر ہے کہ گفتگو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کی جائے گی. تو آئی تھنک یہ ایونیو تحریک انصاف کو اپنی جو پوزیشن ہے ذرا وہ ریکنسیڈر کرنی چاہیے, اور اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ سیاستدان مل کر راستہ نکال سکیں بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں. تو ملک صاحب, مین وائل نواز شریف صاحب نے بات کی, لندن جا کے بات کی, پاکستان میں کیوں نہیں اتنی اوپن سٹیٹمنٹس آتی ہیں؟ زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ برطانیہ کے صحافیوں کے ساتھ, زیادہ اوپن ایکسیس ہے, یا یہاں پہ کوئی پابندی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ان کے اوپر کوئی پابندی ہے. وہاں میڈیا جب وہ جاتے ہیں ان کو روک لیتا ہے, بات چیت بھی کر لیتا ہے, اور انہوں نے کوئی سیاسی بات اتنی بڑی کی بھی نہیں, اپنی پرفارمنس ہی بیان کی پی ایم ایل این کی. میاں نواز شریف کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈسکمفرٹ ہیں, میاں نواز شریف خوش نہیں ہیں. اس سے زیادہ خوشی ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا ہوا ہے, بیٹی کو پارٹی بھی دے دیا ہے, پارٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور وہ اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, کچھ بڑے منصوبے جو انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, تو میاں نواز شریف جو ہے وہ خود سیاسی میدان میں نکل کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ملک کی مہم شروع کریں گے. اس کو باقاعدہ طے کیا جا چکا ہے, اور یہی مسلم لیگ نون کے اندر بحث ہوتی ہے. اب یہ کتنا وہ اپنے ووٹرز کو واپس اٹریکٹ کر پاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, حالات ملک کے بتائیں گے, ملک کی سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں. البتہ میں مصطفیٰ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں سیاسی جماعتیں اور جمہوریت تبھی مضبوط ہوتی ہے جب سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ مقتدرہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے اور سیاسی جماعتیں تقسیم کا شکار ہو جاتی ہیں. بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی مجبوری میں گئے تھے. اس سے پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اتنا دور کر دیا تھا, ان کے خلاف اتنی زیادہ تقاریر کی اور اتنے ان کے خلاف باتیں کی کہ ان کا بازار ملکات کا بھی امکان نظر کام آتا تھا. اور اس وقت بھی میری رائے یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, اور یہی صورتحال اس وقت بھی ہے. آپ دیکھیں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم اور بطور ایک قومی رہنما کے طور پہ مرج نہیں کیا.
وہ انہوں نے وہی سیاست کی جو گلی محلے کی سیاست ہو سکتی ہے، مار دو، اکھاڑ دو، لٹا دو. انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہیں شہباز شریف سے یا پیپلز پارٹی سے اسلام لینا پڑے گا. Right. So if you allow me, مجھے this last word مصطفیٰ صاحب آپ سے کہ what do you think نواز شریف صاحب کی سیاست اس وقت ہے؟ نواز شریف صاحب کی سیاست آئی تھنک انہیں میں تو فرینکلی محسوس کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل جائنٹ ہے، ان کا پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ جو پچھلے کچھ سالوں کی پالیٹکس ہے اس نے میاں صاحب کو کافی پیچھے دھکیل دیا ہے. میں قطعاً توقع نہیں کرتا تھا کہ لاہور جیسی جگہ میں اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں اگر میاں صاحب الیکشن ہار جائیں گے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اس چیز کو ترجیح دیں گے کہ رات کے صبح کے 3 بجے الیکشن کی رات کے بعد ان کے حلقے کا ریٹرننگ آفیسر چینج کیا جائے، نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہو اور وہ ان کی جیت کا اعلان کر دے. تھینک یو سو مچ جنٹلمین. ہم ایک بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اگلی مالی سال کے بجٹ میں ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے پیٹرول پمپ سے نقد تیل خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی کی تجویز زیر غور ہے. اسی طرح دیگر نقد خریداریوں پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت قومی بچت اسکیموں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے پر غور کر رہی ہے. آج وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی گئی ہے. کمیٹی نے کن کن معاشی اہداف کی منظوری دی ہے؟ لیٹس ہیو اے لک. آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیا گیا. رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.6% کے مقابلے میں 2.68% رہی. آئندہ مالی سال میں مہنگائی کا ہدف 7.5% مقرر کرنے کی تجویز ہے. اگلے سال زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.5% رکھا جائے گا. بجٹ میں صنعتی شعبے کا ہدف 4.4% مقرر کرنے کی تجویز ہے. ترقیاتی منصوبوں پر 1000 ارب روپے خرچ کرنے کا پلان. وفاقی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے لیے بیرون ملک سے 270 ارب قرض لے گی. پنجاب حکومت ترقیاتی منصوبوں پر 1190 ارب روپے خرچ کرے گی. سندھ حکومت نے 887 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام تیار کیا ہے. خیبر پختونخوا کی جانب سے 440 ارب روپے خرچ کرنے کا پلان ہے. بلوچستان حکومت اگلے سال ترقیاتی منصوبوں پر 280 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بجٹ کے جو اہداف ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لیٹس واچ دیٹ. اگلے سال کے لیے 4.2% کا گول ہم نے رکھا ہے کہ اکانومی کے گروتھ کے لیے، جس میں 4.5% ایگریکلچر سے، انڈسٹری سے 4.3% اور سروسز سے 4% جنریٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہم نے اگلے سال کے لیے تخمینے رکھے ہیں اس میں ایکسپورٹس کے لیے 35 ارب ڈالر تک لے کے جایا جائے گا، اور ورکرز ریمیٹنسز کے لیے 39 بلین ڈالر پلس ہم کوشش کریں گے کہ حاصل کریں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 10% پہ ہے، اسے 16 سے 18% پہ لے کے جانا ہے. ہم دنیا کا کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت، ہر وہ شخص جو ٹیکس ادا کرتا ہے اسے حکومت کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم اس ملک سے ٹیکس چوری کو ختم کر سکیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا میں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. ڈاکٹر پاشا، آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس، آمدن کا تخمینہ، دفاعی بجٹ، سبسڈی کا حجم، تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف دینا ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بہت سارے یہ اب ایک لمبی لسٹ ہے جن پر آئی ایم ایف کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا ہے. اس صورتحال میں کیا 10 جون کو بجٹ پیش کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، بجٹ کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سال جو نیا شروع ہوگا 1 جولائی سے، اس کے پہلے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں بجٹ جو ہے فیڈرل اپروو ہو جانا چاہیے، اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کی پروونشل اسمبلیز میں ان کے رسپیکٹو بجٹس بھی اپروو ہو جائیں گے. ورنہ 1 جولائی سے اگر بجٹ اپروو نہیں ہے تو سارے خرچے جو ہیں وہ غیر اجازت کے بغیر ہوں گے، ایک لحاظ سے انلیگل ہوں گے، اور اس سے بہت پریشانی ہو سکتی ہے.
جن معاملات پر بات چیت جاری ہے IMF سے، اگر وہ نہیں مانتے حکومتی تجاویز کو، کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے لیے؟ تو پاکستان کو پھر IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 3 سال کا، پہلا سال اچھا گزرا، کامیابی سے پاکستان نے مکمل کیا، اور ہمیں جو اماؤنٹ لون کا تھا وہ بھی آ چکا $1 ارب۔ تو اس اچھے ماحول میں اتنا بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ سیاسی پریشرز ہیں IMF پر، آپ کو تو پتہ ہے، تو لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو مناسب اعداد شمار ہیں یا ٹارگٹس ہیں اس پہ اگریمنٹ ہو جائے اور پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ آئندہ بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس کی تجویز ہے، کاربن لیوی میں اضافے کی تجویز ہے، سولر انرجی پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف تو نظر نہیں آ رہا، بس ٹیکسیشن کی بھرمار ہوگی نیکسٹ بجٹ میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ IMF کے ٹارگٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو کہ 14,300 ارب ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ FBR کی ریونیو شارٹ فال اس سال تقریباً 1,200 ارب تک جا سکتی ہے، تو اس سال کا ریونیو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے مشکل سے 11,700 ارب ہوگا، اور جو آپ کو اضافہ اگلے سال لانا ہوگا وہ 2,600 ارب۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، تقریباً 22% اضافہ، جبکہ آپ کے افراط زر کا رفتار کافی کم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیلز ٹیکس ریونیوز میں بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ مان جاتے ہیں 14,300 ارب کے ٹارگٹ کو، تو آپ کو نئے ٹیکسیشن کے میجرز اور پرپوزلز 1,200 ارب کے لانے پڑیں گے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کو 1,200 ارب کے پرپوزلز لانے پڑیں گے تو عوام کو ریلیف دینے کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ بالکل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ اسکیموں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے، یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا ریلیف ملے گا؟ بینک ڈپازٹس پہ تو ٹیکس موجود ہے آلریڈی 15% کے لگ بھگ، اور دوسری طرف دوسرے ٹیکسز میں بھی آپ کے کیپٹل انکم اور رینٹل انکم وغیرہ سب پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام ہر طرف جاری ہے، تو اس میں کہاں سے چینج آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ IMF کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کی GDP گروتھ 3.6% رہنے کی توقع ہے، جبکہ حکومت آئندہ بجٹ میں GDP کا ہدف 4.2% مقرر کر رہی ہے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بہت پریشانی ہے اس وقت، کہ آپ نے گندم اور کپاس کی جو فصلیں ہیں ان کے لیے آپ نے ایک پروکیورمنٹ سپورٹ پرائس کا نظام ختم کر دیا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے کہ فرٹیلائزر پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہ سراسر نامناسب اور بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا زرعی شعبے میں گروتھ تو چھوڑیے، کمی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کا صنعتی شعبہ جو ہے اس میں تو گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی گیس وغیرہ کی، اور دوسری طرف ٹیکسز اور بھی بڑھائے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کی پروفٹیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے، اور انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور کیپیسٹی جو ہے ایڈیشنل کم ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ 3.6% بھی حاصل کر لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ اس سال مشکل سے ہم 2 سے 2.4% تک پہنچ پائیں گے۔ افراد زر کا ہدف 7.5% مقرر کیے جانے کی تجویز ہے۔ اگر بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائے گئے، اگر IMF کی جانب سے سبسڈی کا بھی جو حجم ہے وہ کم کر دیا گیا، تو ہم مہنگائی کی شرح 7.5% پر کیسے روکیں گے؟
یہی سوال ہے کہ اگر آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے اور خاص طور پہ ایسی چیزوں پر فرٹیلائزر یہ وہ، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ سولر انرجی پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب دیکھیے دوائیوں تک ہم نے سیلز ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں افراط زر جو ہے وہ ٹیکسز کے بڑھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس وقت یہ سال جو گزرنے والا ہے اس میں 4 سے 4.5% کی رفتار رہی ہے، اور پچھلے مہینے مئی کے مہینے میں 3.5% پھر سے ہو گیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ 7.5% مجھے ریئلسٹک لگتا ہے، اور یہ اس لیول تک مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال افراط زر پہنچ جائے گا. سو توقع یہ بھی ہے کہ بجٹ کے بعد گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے تک. واٹس یور انالیسس؟ خبر یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کو بھی امپورٹ اجازت دی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب اقدام ہے، اسٹیپ ہے، اس لیے کہ نئی گاڑیوں پہ جو خرچہ ہوتا ہے ہمارے ڈالرز کا وہ بہت ہوتا ہے. تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں، اچھی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں اگر آئیں تو اس سے ہمارا جو درآمدات کا بل ہے وہ نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ میں زیادہ گاڑیاں آ جائیں گی. سو ڈالر کی قدر اس سال تو مضبوط رہی ہے، لیکن آئندہ مالی سال ڈالر کی قدم بڑھے گی، قیمت بڑھے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے جو پریشان کن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے روپے کی، میں فگر تو نہیں دوں گا اس لیے کہ مارکیٹ پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. جس کو چاہیے وہ خود کیلکولیشن کر لے آئی ایم ایف کی رپورٹ سے. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ واضح طور پر آئی ایم ایف کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ کم کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں برآمدات کو سپورٹ ملے گا. اس لیے آئی ایم ایف is pushing for significant downward movement in the rupee. ڈاکٹر حفیظ پاشا، thank you so much for joining us. یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید فیچرز پتہ چلیں گے کہ ایگزیکٹلی اس بجٹ کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. We will keep you posted. Do take care of yourself. اللہ حافظ.